इमाम अहमद रहमतुल्लाह तआला कहा करते थे, अगर हम कदरिया से रिवायत करना तर्क करते तो अहले बसरा की रिवायत को तर्क करना पड़ता, यानी बहुत सारे अहादीस फिर हमें तर्क करने पड़ते, लेकिन हमने उनसे हदीस ले ली। ये इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह तआला नकल करते हैं मजमू फतावा जिल्द नंबर 28 में। जब हम इस ज़माने के सलफ़ी हज़रात ख़ास तौर पर नौजवानों की तरफ देखते हैं, इनकी तफकीर, इनकी थिंकिंग, इनकी आइडियोलॉजी की हम तशखीस और एनालिसिस करते हैं, तो अफसोस के साथ इनमें बड़ी तादाद सलफ़ियत से हटकर एक नई सलफ़ियत, एक नियो सलफ़िज़म से हमें जुड़ी हुई नज़र आती है, जो या तो फ़हमी सू पर मबनी होती है, गलत फ़हम पर मबनी होती है, या कुछ मुआसिर शयूख, मुआसिर उलमा की तकदीस और तकलीद करने का नतीजा होता है। कुरान और सुन्नत की नुसूस की मुखालफत, मुगालता अंगेज़ी, तज़ाद बयानी, सही फ़हम से आरी जहन, ये सब इन नियो सलफ़ीज़, नए सलफ़ियों में किसी भी ज़ी अक़ल और ज़ी इल्म इंसान को वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। और मुतक़द्दिमीन में से जिन उलमा को अइम्मा और शेखुल इस्लाम कह के पुकारते हैं, उनको न ये पढ़ते हैं और न पढ़कर समझ पाते हैं। ये हज़रात सलफ़ व मुतक़द्दिमीन के कलाम में से कुछ अक़वाल सियाक और कंटेक्स्ट से निकाल कर हालात, ज़मान व मकान, अशख़ास, इनकी रियायत करने के बगैर इनको लोगों पर चस्पा कर देते हैं और अहकाम और रूलिंग्स और जजमेंट्स जारी कर देते हैं। मुआसिर सलफ़ी नौजवानों में आपको एक जुरअतमंदाना तर्ज अमल नज़र आएगी कि वो सलफ़ के कुछ अक़वाल पढ़कर अपने आप को हक़ का मेयार समझने लगते हैं, और इसी मेयार और मनहज के एतबार से वो दूसरों पर बिला तअम्मुल हुक्म लगाते रहते हैं। इन दो अक़वाल को पढ़े और इसके बाद अब शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का ये कलाम भी पढ़े, जिसमें शेखुल इस्लाम से उस शख्स के बारे में सवाल किया गया जो ये कहता है कि यहूद व नसारा राफ़िज़ा से बेहतर है। तो उन्होंने जवाब दिया, अब मैं कोट कर रहा हूँ, मजमूल फतावा जिल्द नंबर 35। वो कहते हैं, हर वो शख्स जो उस पर ईमान रखता हो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, वो उन तमाम लोगों से बेहतर है जो उससे कुफ्र करता है, चाहे फिर इस ईमान रखने वाले में कोई बिदअती क्यों ना हो, चाहे वो खवारिज, शिया, मुर्जिया, कदरिया की बिदअती क्यों ना हो। एक सूरत तो ये है कि उन्होंने मुसलमानों की मसाजिद में मौजूद इमाम के पीछे इस बुनियाद पर नमाज पढ़ना छोड़ दिया कि इनको इन इमामों का अकीदा बातिन में नामालूम बातिन। इसका नतीजा ये निकला कि इन हज़रात इन मसाजिद में जमाअत के साथ नमाज को तर्क कर दिया, यहाँ तक कि साफ सलफ़ी मसाजिद का इंतज़ाम न हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। सलफ़ियत हकीकत में उस इस्लाम का नाम है जो तब्दीलात और तहरीफात से पाक हो, और जिसके पैरोकार कुरान और सुन्नत और सलफ़ उम्मत यानी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के तौर तरीक़े पर चलने वाले हो। और उन उसूलों के मुतलिक अगर आप किसी भी मुसलमान से पूछेंगे, इन उसूलों के मुतलिक अगर आप किसी भी मुसलमान से पूछेंगे कि क्या आप कुरान और सुन्नत, सहाबा, सलफ़ उम्मत इनका इकरार करते हैं, तो वो इनका इनकार हरगिज़ नहीं करेंगे। दीगर अल्फाज में आप ये समझ लें कि बुनियादी तौर पर हर मुसलमान सलफ़ी होता है, यानी वो कुरान, सुन्नत और असलाफ सहाबा किराम को अपने दीन का मर्जे समझते हैं। फिर हालात और माहौल के बिगाड़ की वजह से कुछ लोग सही तरीके से मुनहरिफ हो जाते हैं, जिसमें उलमाए सू का भी हाथ होता है। जब हम इस ज़माने के सलफ़ी हज़रात ख़ास तौर पर नौजवानों की तरफ देखते हैं, इनकी तफकीर, इनकी थिंकिंग, इनकी आइडियोलॉजी की हम तशखीस और एनालिसिस करते हैं, तो अफसोस के साथ इनमें बड़ी तादाद सलफ़ियत से हटकर एक नई सलफ़ियत, एक नियो सलफ़िज़म से हमें जुड़ी हुई नज़र आती है, जो या तो फ़हमी सू पर मबनी होती है, गलत फ़हम पर मबनी होती है, या कुछ मुआसिर शयूख, मुआसिर उलमा की तकदीस और तकलीद करने का नतीजा होता है। कुरान और सुन्नत की नुसूस की मुखालफत, मुगालता अंगेज़ी, तज़ाद बयानी, सही फ़हम से आरी जहन, ये सब इन नियो सलफ़ीज़, नए सलफ़ियों में किसी भी ज़ी अक़ल और ज़ी इल्म इंसान को वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। ये दावा तो सलफ़ की पैरवी करने का करते हैं, मगर हकीकत में उन्होंने कुछ कवाइद सुए फ़हम के बुनियाद पर अपने जहन में तैयार किए हैं और कुछ शयूख की अंधी तकलीद का शिकार हो चुके हैं। सलफ़ की तरफ रुजू करने के बजाय खलफ में गर्क हो गए हैं, और मुतक़द्दिमीन में से जिन उलमा को अइम्मा और शेखुल इस्लाम कह के पुकारते हैं, उनको न ये पढ़ते हैं और न पढ़कर समझ पाते हैं। ये हज़रात सलफ़ व मुतक़द्दिमीन के कलाम में से कुछ अक़वाल सियाक और कंटेक्स्ट से निकाल कर हालात, ज़मान व मकान, अशख़ास, इनकी रियायत करने के बगैर
ان کو لوگوں پر چسپا کر دیتے ہیں اور احکام اور رولنگز اور ججمنٹس جاری کر دیتے ہیں۔ اگر آپ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہی دیکھ لیں اور ان کا کلام پڑھیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، تو آپ پر یہ بات عیا اور واضح ہو جائے گی کہ ان نیو سلفیز، حدثاء الاسنان و صفحاء الاحلام، ان لوگوں کو ان ائمہ جو سلف کی ترجمانی کرتے تھے کا کلام بھی سمجھ نہیں آتا۔ یہ ایک حیران کن بات ہے۔ مندرجہ ذیل نکات سے آپ کو یہ صاف طور پر سمجھ آئے گا کہ کس طرح ان کا استقراء اور مطالعہ منہجی اور غیر منہجی مسائل میں ناقص ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ خود اپنا ایک خود ساختہ منہج اپنے ذہن میں تیار کر لیتے ہیں اور پھر اسی منہج کے اعتبار سے لوگوں کو تولتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ تام کبرا مسائلوں اور غلطیوں میں واقع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایک طرف نظر آتا ہے اور ان کا منہجی اجتہاد دوسری طرف۔ پہلا نقطہ، سلف کا طرز عمل اور اقوال سمجھنے اور ان کی تطبیق میں ان کو بڑی غلطی ہو جاتی ہے، اور پھر یہ تام کبرا مسائل میں، پرابلمز میں واقع ہو جاتے ہیں۔ معاصر سلفی نوجوانوں میں آپ کو ایک جرأت مندانہ طرز عمل نظر آئے گی کہ وہ سلف کے کچھ اقوال پڑھ کر اپنے آپ کو حق کا معیار سمجھنے لگتے ہیں، اور اسی معیار اور منہج کے اعتبار سے وہ دوسروں پر بلا تعامل حکم لگاتے رہتے ہیں۔ آپ مثال لے لیں، ایک کتاب جو بہت مشہور ہے سلفی مکتب فکر میں، خاص طور پر ان نیو سلفیز کے درمیان، جس کا نام ہے شرح السنن البربہاری۔ ان کے کچھ کوٹس ان کو یاد ہوتے ہیں، اور پھر وہی شدید کوٹس سے تمام لوگوں پر اندھادھند چسپا کر دیتے ہیں جن کے ساتھ ان کی مخالفت رہتی ہے۔ جن مسائل کی بنیاد پر یہ لوگوں کے خلاف حکم جاری کرتے ہیں، ان مسائل کو سمجھنے، ان کے ضوابط و شرائط، موانع، تفصیلات، حالات، زمان، مکان کا بالکل خیال نہیں رکھتے، جبکہ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ سلف صالحین کے اقوال کا پورا استقراء اور تتبع کیا جائے، جو اس تعلق سے بہت ہی اہم ہے۔ ادھر ادھر سے چند اقوال لے کر ان کے منہج و طرز عمل کی تعیین کرنا حماقت اور جہالت ہے۔ سلف صالحین کے کئی اقوال ہمیں ایسے ملتے ہیں جو وہ کسی زمانے یا کسی جگہ کے خاص حالات کے اعتبار سے کہہ گئے تھے، یا کبھی کسی خاص شخص کا رد کرنا مقصود نہیں ہوتا تھا، بلکہ کسی روایت یا کسی بات کی تردید و تکذیب کرنا مقصود ہوتا تھا۔ اسی لیے ان کے اقوال پر نظر ڈالتے ہوئے یا ان کی تطبیق کرتے ہوئے، ان کو اپلائی کرتے ہوئے، ایک طالب علم کو زمانی، مکانی فرق اور حالات کا خوب خیال رکھنا ہے، اور اس سب کا دارومدار مصالح اور مفاسد کے قواعد پہ مبنی ہوتا ہے، اور اس باب میں تو سلف صالحین میں ہمیں بڑی دقت اور باریک بینی نظر آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی کوفہ میں کسی پر تشیع کی تہمت لگائی جائے تو وہ اس کا حجر کرنے کا حکم نہیں دیتی تھی، کیونکہ وہاں پر تشیع عام ہو چکا تھا، یعنی سلف کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح بصرہ میں قدریہ کی بدعت عام ہو چکی تھی، اسی طرح خراسان میں تنجیم کثرت سے پھیل چکی تھی، اسی لیے روایت اور علم کی مصلحت کا خیال رکھتے ہوئے وہ ان کے ساتھ احسن طرز عمل اختیار کرتے تھے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے، اگر ہم قدریہ سے روایت کرنا ترک کرتے تو اہل بصرہ کی روایت کو ترک کرنا پڑتا، یعنی بہت سارے احادیث ہمیں ترک کرنے پڑتے، لیکن ہم نے ان سے حدیث لے لی۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 میں۔ یہ سراسر غلطی ہے کہ ہم ان کے اقوال میں سے کچھ اقوال کو پکڑے جو انہوں نے پہلی، دوسری یا تیسری صدی میں کچھ خاص حالات میں کہے ہو، جب اسلام کا غلبہ، اسلام اپنے عروج پہ تھا، اور ان کا سیاق و پس منظر جانے بغیر تمام لوگوں پر تمام زمانوں میں چسپا کر دے۔ اس کی ایک مثال حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، اہل بدعت یہود و نصارہ کے مانند ہیں۔ اسی طرح فضیل ابن ایاض رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول لے لی، جو شرح السنہ بھی ہے بربہاری کی، اور ضم الکلام للحروی۔ وہ کہا کرتے تھے، میں یہود و نصرانی کے ساتھ تو کھانا کھا سکتا ہوں مگر بدعتی کے ساتھ نہیں۔ ان دو اقوال کو پڑھے، اور اس کے بعد اب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ کلام بھی پڑھے، جس میں شیخ الاسلام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ رافضہ سے بہتر ہے، تو انہوں نے جواب دیا، اب میں کوٹ کر رہا ہوں، مجموع الفتاوی جلد نمبر 35۔ وہ کہتے ہیں، ہر وہ شخص جو اس پر ایمان رکھتا ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ ان تمام لوگوں سے بہتر ہے جو اس سے کفر کرتا ہے، چاہے پھر اس ایمان رکھنے والے میں کوئی بدعتی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خوارج، شیعہ، مرجئہ، قدریہ کی بدعتی کیوں نہ ہو۔
یا کوئی اور بدعت، کیونکہ یہود و نصارہ تو ایسے کفار ہیں جن کا کفر دین اسلام میں ضرورتاً معلوم ہے۔ اس کے برعکس اگر بدعتی کو یہ لگتا ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہے، مخالف نہیں، تو وہ اس بدعت سے کافر نہیں ہوتا، اور اگر فرض کیا جائے کہ وہ کافر ہو گیا تو اس کا کفر ایسا نہیں جیسا کفر اس شخص کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا ہے۔ یعنی دو شخص، ایک اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے بظاہر، چاہے پھر وہ رافضی ہو، معتزلی ہو، قدری ہو، اشعری ہو، غالی صوفی ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کرتا، مگر اب اس نے ایسا عقیدہ پار رکھ رہا ہے جو کفر ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجیے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن اس کا کفر بالکل اس کے جیسا نہیں ہے جو سراسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 201۔ اس کلام کو پڑھنے کے بعد آپ کو ہرگز نہیں لگنا چاہیے کہ شیخ الاسلام کا کلام سلف کے اقوال کے مخالف ہے، کیونکہ سلف کے اقوال کا ایک خاص پس منظر ہے جیسے کہ میں وضاحت کر چکا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا جاننا بھی اہم ہے کہ پہلی کچھ صدیوں میں بدعات کا ظہور کم تھا، اس لیے سلف کا طرز عمل بڑی شدت کا حامل ہوتا تھا، بلکہ کچھ جائز مسائل میں بھی وہ کبھی شدت کیا کرتے تھے تاکہ انحرافات کو باہر نکلنے سے پہلے ہی زمین بوس کیا جائے، ان کو قبر میں ہی دفنا دیا جائے۔ اس لیے ان مسائل میں طرز عمل حالات، اشخاص، زمان و مکان کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، اور یہ سراسر غلطی ہے کہ مخالفین کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے جیسے خلفائے راشدین کے زمانے اور قرون مفضلہ میں ہوتا تھا، کیونکہ زمانہ بدل چکا ہے، حالات بالکل ڈیفرنٹ ہے، سوشل اور پولیٹیکل سچویشن چینج ہو گئی ہے۔ اب ہم وہ سختی نہیں کر سکتے جو تب کی جاتی تھی جب اسلام کا اپنی عروج پہ تھا، جب بدعات کو نکلنے سے پہلے ہی زمین بوس کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ تو ہمیں یہ نیو سلفیز حضرات تو توحید اور اپنی منہج میں گرم جوش نظر آتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے جیسے علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں، مسلمان ہے توحید میں گرم جوش مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش، تمدن، تصوف، شریعت، کلام، منہج کو بھی لے لے، بتانے عجب کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ دوسرا نقطہ، مخالفین کے ساتھ تعامل اور الولاء والبراء میں یہ اشخاص غلو کرتے ہیں۔ پہلی بات سے یہ بھی خود واضح ہو جاتا ہے کہ سلف کے اقوال اور طرز عمل نہ سمجھنے کی وجہ سے نئے سلفی یعنی نیو سلفیز مخالفین پر حکم لگانے اور ان کے ساتھ تعامل میں غلو کا شکار ہو چکے ہیں، اور ان میں خارجیت کے صفات پائے جاتے ہیں، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی مساجد میں موجود امام کے پیچھے اس بنیاد پر نماز پڑھنا چھوڑ دیا کہ ان کو ان اماموں کا عقیدہ باطن میں نامعلوم ہے، باطن میں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان حضرات مساجد میں جماعت کے ساتھ نماز کو ترک کر دیا، یہاں تک کہ صاف سلفی مساجد کا انتظام نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں اس کے برعکس دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں ایک مسلمان پر واجب ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے کسی شہر میں کسی مسلمان کمیونٹی میں ہو کہ وہ ان کے ساتھ جمعہ کی نماز اور باقی نمازیں جماعت میں ادا کرے، مومنوں کے ساتھ محبت و مناصرت کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ عداوت و دشمنی نہ رکھے۔ اگر ان میں سے کسی کو راہ راست سے بھٹکا ہوا گمراہی میں پائے اور اس کے لیے اس کی رہنمائی کرنا اور راہ راست دکھانا ممکن ہو تو اسے ایسا کرنا چاہیے، اگر ممکن نہ ہو تو اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 3۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 میں بیان کرتے ہیں ہر اس مسلمان جس کا عقیدہ وغیرہ مستور اور مخفی ہے یعنی چھپا ہوا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا با اتفاق ائمہ اربعہ جائز ہے۔ پس جو یہ کہتا ہے کہ میں صرف اس کے پیچھے جمعہ اور جماعت پڑھوں گا جس کا عقیدہ میں ظاہراً و باطناً جانتا ہوں تو ایسا شخص بدعتی ہے۔ اس کو نوٹ کریں، صحابہ اور ان کی احسان کے ساتھ پیروی کرنے والے تابعین اور مسلمانوں کے 4 ائمہ اور باقی ائمہ کے مخالف یہ قول ہے۔ دوسری جگہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 میں فرماتے ہیں اگر کچھ واجب اعمال جیسے علم، جہاد وغیرہ کا قائم کرنا ممکن نہ ہو مگر اس شخص کے ساتھ جو کسی بدعت میں ملوث ہے جس کا نقصان اس واجب عمل کو ترک کرنے سے کم ہے تو اس صورت میں اس واجب عمل کی مصلحت کا حصول ہی اچھا ہے، اگرچہ اس میں مرجو مفسدہ بھی موجود ہے، یعنی کیونکہ وہ شخص بدعتی ہے، اس لیے ان جیسے مسائل میں تفصیل سے کلام ہوتا ہے، جنرل کوئی قول نہیں ہوتا ہے۔ امام احمد اور دوسرے ائمہ کرام کے بہت سارے جوابات سائل کے سوال پر
اس بنا پر صادر ہوئے کہ وہ سائل کی حالات سے واقف تھے یا ان کا کوئی خطاب کسی خاص شخص کے لیے جاری ہوا جس کے حالات سے وہ واقف تھے، جو اس قضیہ عینیہ کی طرح ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا۔ بعض لوگوں نے ان جیسے احکام، یہ نوٹ کرنے کے لائق کلام ہے، بعض لوگوں نے یعنی نیو سلفیز کو لے لیں، بعض لوگوں نے ان جیسے احکام کو عمومی طور پر منطبق کر کے ایسا حجر اور انکار استعمال کیا جس کا حکم ان کو بالکل نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ نہ تو وہ حجر وغیرہ واجب ہے نہ مستحب، بلکہ کبھی کچھ واجبات اور مستحبات بھی اسی بنیاد پر ایسے لوگ ترک کر دیتے ہیں اور کبھی حرام اعمال بھی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ان میں خارجیت والی ایک اور صفت یہ بھی موجود ہے کہ جب کوئی عالم یا طالب علم یا کوئی بھی مسلمان کسی مخالفت یا بدعت میں واقع ہوتا ہے تو یہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے لگتے ہیں جیسے کہ وہ کافر ہو گیا ہو، والعیاذ باللہ۔ جبکہ اہل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بدعت میں ملوث ہو اور اس میں خیر و سنت بھی موجود ہو تو وہ موالات و نصرت کا بھی مستحق ہے، اور جس مقدار کی بدعت اس میں موجود ہے اسی مقدار میں عداوت و بغض کا بھی مستحق ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس پس منظر میں کہتے ہیں جب ایک ہی شخص میں خیر بھی ہو اور شر بھی، فرما برداری اور نافرمانی بھی، سنت اور بدعت بھی جمع ہو، تو جتنا اس میں خیر موجود ہے اسی اعتبار سے وہ موالات اور ثواب کا بھی مستحق ہو، اور جتنا اس میں شر موجود ہے اس اعتبار سے وہ عداوت اور سزا کا بھی مستحق ہے۔ پس ایک ہی شخص میں اکرام اور توہین دونوں کے موجبات جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا قاعدہ ہے جس پر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ خوارج اور معتزلہ اور جو ان سے موافقت رکھتے ہیں اس اصل میں اہل سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ نیو سلفیز بھی ہمیں اس معاملے میں اس پرنسپل کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ جب کوئی یہ یہاں پر کوٹ اینڈ ہوتا ہے مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 پیج نمبر 208 اینڈ 209۔ جب کوئی ایسا عالم یا مسلمان مر جاتا ہے جو کسی مخالفت اور بدعت میں ملوث تھا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ نئے سلفی پھولے نہیں سماتے، اور ان کو ایسا لگتا ہے جیسے جاد ابن درہم یا جہم ابن صفوان جیسا کوئی شخص مر گیا۔ جبکہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ کا مخالف کے ساتھ تعامل جب ہم دیکھتے ہیں تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور اس عظیم امام کی محبت اور تعظیم دل میں اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مدارج السالکین میں، آئی ایم کوٹنگ ابن القیم، میں نے کبھی بھی شیخ الاسلام کو ان کے مخالفین کے خلاف بد دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ وہ ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک دن میں ان کے پاس ان کے ایک بڑے دشمن کی موت کی خوشخبری دینے آیا تو جو شیخ الاسلام کو بہت اذیت پہنچاتے تھے انہوں نے مجھے ڈانٹا اور مجھ سے بے رخی اختیار کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر فوراً اٹھے اور ان کے گھر تعزیت کے لیے گئے اور ان کے گھر والوں سے کہا، ابن تیمیہ نے اس شخص کے گھر والوں سے کہا، میں اب آپ کے لیے ان کی جگہ ہوں، آپ کو جو بھی مسئلہ ہو جس میں آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو میں آپ کی مدد کیا کروں گا۔ جب ان کے گھر والوں نے یہ سنا، ابن القیم کہتے ہیں یہ سن کر وہ خوش ہو گئے اور شیخ الاسلام کو دعائیں دینے لگے، اور شیخ الاسلام کے اس تعامل کو بڑا عظیم سمجھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارا یہ گھر والا ہے ابن تیمیہ کو اذیت پہنچاتا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور انہیں گھری کے رحمت کری۔ مدارج السالکین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 95۔ یہ تو وہی بات ہوئی جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحابہ کے متعلق کہتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ کفار کے لیے شدید ہوتے ہیں اور آپس میں وہ نرم دل ہوتے ہیں، جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں ہو ہلکے یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تیسرا نقطہ، تبدیع جیسے مسائل میں جلد بازی اور غلو کرنا۔ کسی کو بدعتی قرار دینا ایک شرعی حکم ہے، اور اس مسئلے میں وہی بات کر سکتا ہے جو شریعت کے احکام کا علم رکھتا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، مختلف علوم کے اصولوں سے واقف ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تبدیع کے قواعد و ضوابط جیسے بدعتی فرقوں اور ان کے اصولوں کی معرفت، اہل بدعت کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، تبدیع کے شروط و موانع کیا ہے، اجتہادی مسائل کا پورا علم رکھتا ہو، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے ضوابط ہیں جن کے متعلق انسان کا راسخ المعرفہ ہونا ضروری ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا کتاب چاہے تبدیع کے ضوابط، آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ جب ہم ان نیو سلفیز کا معاملہ لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہاں پر انسان حیرانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے علم کے بغیر تبدیع کے میدان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جرح تعدیل کے نام پر مسلمانوں کو بدعتی قرار دینا ان کے یہاں ایک معمولی مسئلہ ہے، اور یہ ماضی میں بھی ہوتا چلا آ رہا ہے،
اور تاریخ میں بھی ہم کو ان کے جیسے لوگ ملتے ہیں جن کے متعلق امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور اسی جرح تعدیل کا نام دیتے ہیں۔ تلبیس ابلیس صفحہ نمبر 105۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حق و باطل میں تمیز کرنا بہت ہی اہم ہے، ورنہ حق اور باطل لوگوں کے لیے خلط ملط ہو جائے گا۔ حق اور باطل میں اگر تمیز نہ کی جائے تو یہ آپس میں مکس ہو جائیں گے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم حق و باطل میں تمیز کرنے کی آڑ میں بلا علم لوگوں پر احکام جاری کرنا شروع کر دیں، جیسا کہ یہ نوجوان کرتے ہیں۔ اور اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مقصد ہمیشہ کسی خاص شخص کی جرح و مذمت و تبدیع نہیں ہوتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں اگر امت میں ایسے علماء نہ ہوتے جو روایات اور مختلف آراء میں حق و باطل کی تمیز کرتے تو حق و باطل میں خلط ملط ہو جاتا، جیسے اہل کتاب یہود و نصارہ کے دین میں التباس حق و باطل میں خلط ملط ہو گیا، جن کی مذمت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام سے کی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو جانتے ہوئے نہ چھپاؤ۔ اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ ٹرانسلیشن، اے ایمان والو عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ دار عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو یا فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان کی مذمت ان کی کج بیانی پر کی جس سے حق کو بدل دینا مراد ہے، اور ان کی مذمت ان کی پہلو تہی پر کی جس سے حق کو چھپا دینا مراد ہے، اور اس سے سچائی اور حق کو واضح کرنے کا واجب ہونا سمجھ آتا ہے۔ جس طرح جھوٹ حرام ہے اسی طرح حق کو چھپانا بھی حرام ہے، مگر اس کے یعنی اہل بدعت اور بدعات کے احوال بیان کرنا کچھ بنیادی شرائط ہے۔ پہلا، اچھی نیت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی، کوئی نفسی خواہش نہیں کیونکہ شیطان کا اس مسائل میں دخل ہوتا ہے۔ دوسرا کہ ان مسائل میں کلام علم و معرفت کی بنیاد پر کیا جائے۔ تیسرا، حق اور عدل کا قصد کرنا کیونکہ یہ ایک حساس مسئلہ ہے، پس جو علم و عدل کے بجائے جہل اور ظلم کے ساتھ بات کرے گا اس کا معاملہ ویسا ہی ہے جو فتویٰ، حکم، فیصلہ، جدال، گواہی بلا علم اور عدل کے دیتا ہے۔ اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ مقصد کسی خاص شخص کی مذمت نہیں بلکہ دین کو باطل سے پاک اور بلند کرنا ہے، کیونکہ جس شخص کے متعلق کلام کیا جا رہا ہو وہ اگر اس مسئلے میں مجتہد ہوگا، یعنی اس نے اجتہاد کے طور پر کوئی کلام کہا ہوگا یا کوئی فعل انجام دیا ہوگا تو اس سے اس اجتہاد پر ثواب دیا جائے گا اور اس کی غلطی معاف ہو جائے گی، اور اگر اس نے اس غلطی سے توبہ نہ کیا ہو تو اللہ ہی اس کی حقیقی معاملہ سے باخبر ہے۔ یہ جامع الفصول میں صفحہ نمبر 203 اور صفحہ نمبر 204 پر یہ کلام موجود ہے۔ دوسری جگہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں منہاج السنہ جلد نمبر 4 اور جامع المسائل جلد نمبر 7 میں بیان کرتے ہیں یہ واجب ہے کہ لوگوں پر کلام علم اور عدل کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ جہل اور ظلم کے ساتھ۔ انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ علم کے بغیر کسی چیز کی نفی کرنے میں یا ثابت کرنے میں بات کرے۔ اگر وہ انسان سکوت اختیار کرتا جسے علم نہیں تو اختلاف کم ہو جاتا۔ دوسری جگہ منہاج السنہ جلد نمبر 5 میں فرماتے ہیں کفر و فسق شرعی احکام ہے، یہ ایسے احکام نہیں ہے جو خالی عقل سے معلوم ہو، لہٰذا کافر وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا ہو، جس طرح مومن اور مسلم وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور مسلمان کہا ہو۔ اس لیے کسی شخص کا مومن، کافر، عادل و فاسق ہونا یہ سب شرعی مسائل ہے نہ کہ عقلی مسائل۔ چوتھا نقطہ، بعض مشائخ کی تقدیس اور حزبیت۔ اہل سنت کا امام جن کی اتباع تمام امور میں لازم ہے وہ صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی ہو چاہے وہ ائمہ میں سے ہی کیوں نہ ہو اس کو یہ منزلت حاصل نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان سے اس کا کلام قبول بھی کیا جاتا ہے اور ترک بھی کیا جاتا ہے سوائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے۔ مگر جب ہم ان نیو سلفیز کا معاملہ دیکھتے ہیں
تو ان کے یہاں کچھ مخصوص شیوخ ہے جن کی وہ تقدیس کرتے ہیں اور ان کے بارے میں گلو کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ لوگوں کو ان بعض مشائخ کی کلام کے اعتبار سے پرکھتے ہیں اور اسی کے مطابق الولاء والبراء کا معاملہ کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک حزب اور فرقہ ان مشائخ کے کلام کے ارد گرد تیار کیا ہے، اور جو اس فرقے سے موافقت رکھتا ہے وہ سلفی ہے، اور جو ان مشائخ کے کلام سے اختلاف رکھتا ہے وہ حزبی ہے۔ یعنی مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ حزبیت میں خود واقع ہے مگر حزبیت کا تانا دوسروں کو دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ مشائخ نقد و رد سے بالا تر ہے، یعنی آپ ان کے ساتھ نہ اختلاف رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے کلام کا رد کر سکتے ہیں، اور جس کی شامت آئی ہو وہ ان مشائخ کے کلام کو ترک کر کے دکھائے یا اسے غلط کہے تو یہ اس کی سلفیت سے خارج ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سلف کے عقیدے کے ابجدیات یعنی ABCD کے مخالف ہے، کیونکہ سلف کا منہج تو نصوص کی تعظیم پر قائم ہے۔ وہاں تو رجال کے اقوال پر قرآن و سنت کے نصوص کو مقدم کیا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل حق بلا شبہ مومنون کی جماعت ہے جو گمراہی پر جمع نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص کوئی فرقہ الگ نکالے جس کی نسبت کسی ایسے شخص کی طرف ہو جس کی پیروی کی جاتی ہو اور اسے ہی اہل حق کہے اور یہ باور کرائے کہ جو اس فرقے کی کسی بھی چیز کے ساتھ مخالفت کرے گا وہ اہل باطل میں سے ہے، تو یہ اہل بدعت اور خواہشات کی پیروی کرنے والوں کا حال ہے، جیسے خوارج، معتزلہ، رافضہ۔ یہ اہل سنت کا نام نہیں ہے کیونکہ یہ اہل سنت کا کام نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی بھی فرقہ کو علی الاطلاق اہل حق کا وصف نہیں دیتے۔ التسعینیہ جلد نمبر 3۔ دوسری جگہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ان فرقوں کے بارے میں گمان اور خواہشات کی بنیاد پر کلام کرتے ہیں اور اپنی جماعت کو اہل سنت قرار دیتے ہیں، اور جو اس جماعت کی مخالفت کرے اسے بدعتی قرار دیتے ہیں۔ یہ کھلی گمراہی ہے، کیونکہ اہل حق و سنت کا مطبوع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اپنی خواہشات سے نہیں بلکہ وحی کی بنیاد پر بات کرتے تھے جو وحی ان کی طرف کی جاتی۔ پس وہی ایسی ذات ہے جن کی تصدیق ان تمام امور میں کرنا واجب ہے جن کی وہ خبر دیتے ہیں، اور انہی کی اطاعت تمام ان امور میں لازم ہے جن کا وہ حکم دیتے ہیں، اور یہ منزلت ان کے علاوہ ائمہ میں سے کسی کے لیے نہیں۔ چنانچہ ہر انسان کا قول قبول بھی کیا جاتا ہے اور ترک بھی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پس جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی شخص کو ایسا بنا لے کہ جو اس سے محبت کرے اور اس کی موافقت کرے تو وہ اہل سنت میں سے ہے، اور جو اس کی مخالفت کرے وہ اہل بدعت میں سے ہے، تو ایسا کرنے والا ہی اہل بدعت میں سے ہے۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 345۔ دوسری جگہ اپنی کتاب درء تعارض العقل والنقل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149 میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی شخص کو کھڑا کرے اور اس کے راستے کی طرف بلائے اور اسی کے مطابق موالات و عداوت کا معاملہ کرے۔ یہ تو اہل بدعت کا کام ہے جو کسی شخص یا کلام کو کھڑا کر کے اس کے ذریعے سے امت میں پھوٹ ڈالتے ہیں اور اسی نسبت یا کلام کے مطابق موالات و عداوت کا معاملہ کرتے ہیں۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 20 میں فرماتے ہیں جو انسان کسی شخص کا انتخاب کر کے اسی شخص کے قول و فعل کے موافقت کے اعتبار سے موالات و عداوت کا معاملہ کرتا ہے تو وہ ان میں سے ہے جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور گروہ گروہ بن گئے۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 میں فرماتے ہیں صفحہ نمبر 15 فرماتے ہیں اگر معلم یا استاد نے کسی شخص کی حجر کرنے، اسے پست اور دور کرنے کا حکم دیا ہو تو اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا اس نے کوئی گناہ کیا ہے، اور اگر کیا ہوگا تو بلا زیادتی اسی گناہ کے اعتبار سے اس کو سزا دی جائے گی، اور اگر کسی کا کوئی گناہ نہ ہو اگر اس کا کوئی گناہ نہ ہو تو معلم کے غرض کے لیے اس کو کسی قسم کی سزا نہیں دی جائے گی۔ معلموں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ لوگوں کو گروہ گروہ میں تقسیم کرے اور ایسا کام کرے جس سے وہ لوگوں کے درمیان عداوت و بغض ڈالے، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ بھائیوں کی طرح ہو، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو۔ آج جو ہم نے اس ویڈیو میں یہ کچھ باتیں بیان کی، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ نیو سلفیز حقیقی سلفیت سے ہٹ کر ان میں فرقہ وارانہ صفات یعنی کلٹش ایٹریبیوٹس موجود ہیں اور مسلمانوں کے لیے ایک حدام اور تباہ کن آلہ ثابت ہو چکے ہیں، اور ان کی اس حماقت کا اگر کسی نے فائدہ اٹھایا ہے
تو وہ دشمنان دین اور کفار ہے۔ ان کا استعمال کیسے کیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کی سیاسی و دینی مسائل کو منہدم کر سکے، اس پر باضابطہ انٹیلیجنس رپورٹیں انہوں نے تیار کی ہے اور وہ نافذ بھی کی ہے اور کر رہے ہیں۔ دین نصیحت اور خیرخواہی کا نام ہے، اور نصیحت کے تحت جو کچھ یہاں اس ویڈیو میں ہم نے بیان کیا وہ کسی بھی دانشمند انسان سے مخفی نہیں۔ ان نیو سلفیز کے طریقہ کار اور منہج میں سے کچھ چیزوں کو میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے آگے رکھا ہے اور انہی کے کلام کو قاضی بنایا ہے تاکہ سچائی اور عدل کا فیصلہ آپ ان کے کلام سے خود کر سکیں۔ آخری ایک نصیحت، مغربی سطوت یعنی ویسٹرن ہیجمنی کے تحت پورے عالم میں جو مغربی فکر، ویسٹرن تھاٹ اور لبرلزم کا جال بنایا گیا، اس سے ہمارے نوجوانوں کے عقائد اور اخلاق میں تزلزل آ چکا ہے۔ جس طرح ماضی میں ہمارے علماء نے یونانی فلسفہ کے ترجمے کے نتیجے میں جو بگاڑ آ چکا تھا اس کے مقابلے میں اپنے اقلام چلائے اور اصلاح کی علم اٹھائی، اسی طرح اس دور میں فکری اور اخلاقی بگاڑ کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہماری امت کی اندرونی معاملات کی اصلاح کی جائے، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ حقیقی سلفیت کو نئی سلفیت سے پاک کیا جائے، جوانوں میں قرآن و سنت کی مرجعیت کا محکم یقین پیدا کیا جائے اور شبہات و شہوات کے سامنے ایک ٹھوس علمی و عملی دیوار کھڑی کی جائے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم علم و عمل کے میدان میں پھر سے اپنے شہ سوار تیار کریں، مغربی و مشرقی علوم کو کھنگال کے رکھ دیں، جس کے لیے امت کے بڑے علماء کے تراث و علم میں گوتہ زن ہونے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم اس اصلاح کی علم کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیں گے، امت مرحوم کی مشکلیں اللہ کی مدد سے آسان ہو جائیں گی۔ عشق و فریاد لازم تھی، سو وہ بھی ہو چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔